अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो राय में खुश आमदीद। अमूमन ये प्रोग्राम आप शाम 8 बजे देखा करते थे, लेकिन आज से इस प्रोग्राम का वक्त तब्दील हो गया। आप रात 10 बजे आप आज से प्रोग्राम देखा करेंगे। नाजरीन, जिक्र होगा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से जो उनका नाम ECL से निकालने के लिए फ़ैसला किया गया, हुकूमत की जानिब से मशरूत फ़ैसला था। गोया कि इंडेमनिटी बॉन्ड वो जमा कराएंगे तो उसके बाद ही उनका नाम ECL से निकाला जा सकता है, और वही हुआ जिसका लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मामला बिलाखिर अदालत में जा पहुंचा है। और आज लाहौर कोर्ट में इसकी इब्तदाई समाअत हुई है, जिसमें हुकूमती फ़ैसले पर जो नैब और वफाक का मौक़िफ़ था उसको यकसर मुस्तरद किया गया है। और अब ये मामला अदालत देखेगी। गोया कि जो सवाल उठाया गया था, कहा यह गया था कि इख्तियार समाअत नहीं है लाहौर हाई कोर्ट का, इस मामले को नहीं सुन सकती ये अदालत, लेकिन उसको मुस्तरद किया गया है। और कल के दिन अब खसूसी समाअत होगी और इस केस को सुना जाएगा। उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि जो शर्त आयद की गई है हुकूमत की जानिब से, क्या वो आइनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन बिलखुसूस नून लीग एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बीमारी को लेकर सियासत हो रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि एक कन्विक्टेड शख्स जो मुजरिम है उसे उसका नाम ECL से निकालने की नज़ीर पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती, और ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडेमनिटी बॉन्ड जमा कराए बगैर उनको बैरून मुल्क जाने दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो ख़ुद हुकूमत के इस किरदार पे, इस इक़दाम पे मुस्तक़बिल में सवाल उठेंगे, लिहाजा ऐसे हरगिज़ नहीं हो सकता। जबकि दूसरी जानिब नून लीग का ये कहना है कि जो हुकूमत का इक़दाम है बड़ा ही गैर कानूनी, बड़ा ही गैर इंसानी है, और वज़ीर-ए-आज़म ये इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं मांग रहे बल्कि उनसे तावान का मुतालबा किया जा रहा है और वो हरगिज़ उसको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, हमने देखा यह है कि जब नवाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो उस वक्त जो हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे सामने आया था कि अगर अदालतें उनको ज़मानत देती हैं और उनकी अगर तबीयत बहुत ख़राब है, पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं हो सकता, तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर काबीना के कई अरकान के बयानात हमारे सामने थे कि अगर वो बैरून मुल्क जाना चाहेंगे तो उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन काबीना का इजलास होता है और उसके बाद जो एक मशरूत इजाज़त की बात होती है, गोया कि इंडेमनिटी बॉन्ड, ये लगता है कि ख़ुद PTI के मौक़िफ़ में भी बड़ा एक अचानक बदलाव था। क्या वजूहात है इसकी, कुछ नहीं कहा जा सकता। यकीनी तौर पे इसके हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नून किरदार के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक ऐसा शख्स कि जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो पार्टी का हेड रहा है, उनकी सेहत के हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है पार्टी के हाई रैंक्स के अंदर। लेकिन अगर ये बॉन्ड जमा करवाने भी हैं तो क्या बॉन्ड जमा करवाना इंपॉर्टेंट है या ख़ुद मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत और उनकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है? तो ये जमा भी करवाए जा सकते हैं, उनको फौरी तौर पे इलाज के लिए भी बाहर भेजा जा सकता है कि जब कहा जा रहा है कि उनकी ज़िंदगी को लेके हर लम्हा बड़ा कीमती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट भी आज हुई है पार्लियामान के अंदर, जिसमें जो ऑर्डिनेंस बड़ी जल्दी में उजलत में पास किए थे PTI ने ऐवान ज़ेरीन से, कौमी असम्बली से, उन्होंने उन तमाम 11 ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया, और साथ में जो अपोजिशन की जानिब से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी जो जमा कराई गई थी, उसे भी वापस लिया गया। तो हम कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा इकदाम हुआ है। तो लगता ये है कि आगे चल के पार्लियामान के अंदर भी हुकूमत और अपोजिशन कहीं बेहतर अंदाज में हाउस को चलाने की कोई इशारे दे रही हैं। सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हो, छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पहले मेहमानों का तारफ़, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे लेके पढ़ेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब रुकन कौमी असम्बली हैं और PTI साहब का ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, आपका नून लीग से ताल्लुक़ है, साबिक़ सूबाई वफाकी वज़ीर मुमलिकत रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। और दरमियान हमने बिठाया है जो कानूनी पेचीदगियाँ पे नज़र रखते हैं और उनको सुलझाते भी हैं, बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। और गुफ्तगू का आगाज़ में भी मैं आप ही से करूँगा। आज जो पिटीशन गई लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग की जानिब से कि मशरूत इजाज़त गैर कानूनी इक़दाम है, इसको देखा जाए और फिर रिलीफ मिले नवाज शरीफ साहब को। लगता है कि जो आज वफाक ने के एतराज़ उठाया है और इख्तियार समाअत के हवाले से, वो किस हद तक ठीक था, और फिर जो आज हाई कोर्ट ने इनिशियल जजमेंट दिया, अगरचे पिटीशन को कल सुना जाएगा, आपको लगता है कि लॉजिकल वे में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? देखिए, जहाँ तक एतराज़ की बात है,
اس پہ تو کافی کیس لا موجود ہے، ماضی کی کافی نظیریں موجود ہیں کہ وفاق جو ہے پورے پاکستان میں موجود ہوتا ہے، ہر صوبے میں موجود ہوتا ہے، اور وفاق کے معاملے میں کسی بھی صوبے میں کیس کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور ای سی ایل سے متعلق بھی بیش بہا کیسز موجود ہیں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ بھی لاہور ہائی کورٹ، کراچی ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، کوئٹہ ہائی کورٹ انہوں نے فیصلے کیے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اعتراض اٹھانا تو ہے ایک تاخیری حربہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی اور جو عدالتیں بھی نہیں مانا نہیں، اور کوئی وزن اتنا نہیں تھا. اب آ جاتے ہیں سبسٹیشن پوائنٹ پر. صحیح. دیکھیں ہمارے آئین میں جو اس کی منشا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمہوری حکومت وہ کام کر سکتی ہے جس کو قانون اسپیسیفکلی اس کو اجازت دیتا ہے. مناسب. اور ایگزٹ فرام پاکستان کنٹرول آرڈیننس 1981 وہ قانون ہے جس کے ذریعے ای سی ایل یا ایگزٹ کنٹرول لسٹ مینٹین ہوتی ہے اور وفاقی حکومت کسی شخص کا نام اس پہ ڈال سکتی ہے، نکال سکتی ہے. اس کے انڈر 2010 میں رولز بنے تھے. اس پورے قانون میں 81 کے قانون اور 2010 کے رولز میں کہیں پہ حکومت کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ای سی ایل پہ نام ہٹانے کے ساتھ ساتھ اس شخص جس کا نام ای سی ایل سے ہٹایا جا رہا ہے اس سے کوئی شورٹی بانڈ بھی طلب کرے. صحیح. یہ تو قانون کی منشا ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت وہی کام کر سکتی ہے جو اس کو قانون میں اجازت ہے اور وہ نہیں ہے. اب نواز شریف صاحب کا کیس پہ آ جاتے ہیں. اب حکومت یہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب چونکہ کانوکٹ ہیں، سزا یافتہ ہیں ایک کیس میں، اور ایک کیس میں وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہے جس پہ بیل ہوئی ہے. تو اب یہ وہ عدالتوں کے مجرم ہے، وہ حکومت کے مجرم نہیں ہے. اور جس عدالت نے ان کو ضمانت دی ہے اس وقت، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں تو انہوں نے لکھا بھی ہے کہ پاکستان سے باہر بھی علاج کرانا چاہے تو کر لیں. بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کچھ شرائط لکھی، کچھ شورٹی مانگی. اس شورٹی مانگنے کا مقصد یہ تھا کہ عدالت اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتی تھی کہ نواز شریف صاحب ضمانت کے بعد واپس سرنڈر کریں گے. اور وہ شورٹی جمع بھی ہو گئی. اگر ان شورٹی کے علاوہ عدالت کو کچھ اور ریکوائرڈ تھا تو وہ کر دیتی. جس طرح مریم نواز کے کیس میں عدالت نے نہ صرف شورٹی مانگی بلکہ ان کا پاسپورٹ بھی مانگا اور ایک خاص رقم زر ضمانت بھی طلب کیا جو ڈپازٹ ہوا ہے. مناسب. تو اس میں حکومت کا ڈیمانڈ کرنا تو مجھے تو ماورائے قانون لگتا ہے. اور ان کی یہ بات جو کہتے ہیں کہ یار اگر نواز شریف بھاگ گئے اور واپس نہ آئے تو ہماری طلب ہوگی، عدالت ہم سے پوچھے گی کدھر گیا. مجھے بتائیں یہ انڈیویجول ایکٹ ہے. حکومت کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں، صداقت عباسی صاحب بیٹھے ہیں، کوئی ان کو طلب نہیں کرے گا. مجھے بتائیں مشرف صاحب چلے گئے تو کیا جو ہے نواز شریف کو کسی عدالت نے سمن کیا یا چودھری نثار کو کسی عدالت نے سمن کیا کہ بھائی وہ کدھر گئے؟ پوائنٹ ٹیکن جی. عباس صاحب انفیکٹ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ ایک تو قانون کے اندر کہیں گنجائش نہیں ہے. جس آرڈیننس کے تحت یا جس قانون کے تحت آپ نے ای سی ایل میں نام ڈالا، اگر نکالنا چاہ رہے ہیں تو کوئی زر ضمانت آپ کو لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال میں جب پرائم منسٹر کو کوئی مشورہ دے رہا ہوگا انہیں بھی پتہ ہوگا کہ قانون میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پھر یہ اقدام لینے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل ڈیسیجن جو لیا گیا ہے یہ وجہ ہے کہ فیوچر میں جو آپ کا نیریٹو ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے، اسی لیے اس کا سہارا لیا گیا ہے؟ جو وجوہات آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب بھی کوئی قانونی رائے نہیں ہے؟ بہت شکریہ جی. پہلی بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی قانون نہیں ہے، تو اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ سزا یافتہ ہے، مجرم ہے عدالتوں کا، اور اس پہ جرمانے بھی ہوئے ہوئے ہیں، اور آج جیسے کورٹ میں کہا گیا کہ سزا ان کی سینٹنس معطل ہوئی ہے، کنوکشن معطل نہیں ہے. تو کنوکشن ہے، جو جرمانے ہیں وہ ہیں، اس کو چھوڑنے کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ہے. حکومت پاکستان اور عمران خان صاحب اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب واقعی بہت بیمار ہیں اور ان کو واقعی ایسے حالات ہیں کہ ان کو جہاں وہ علاج کرنا چاہیں مطمئن ہیں، بزرگ شخص ہیں، اگر ان کی کوئی اطمینان پاکستان میں نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے، انہوں نے یہاں اب تو میڈیکل بورڈ نے کہہ دینا باسی صاحب، میں کہہ رہا ہوں نا، میں تو کنونس ہو رہا ہوں کہ ہم آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو آپ ملک سے باہر لے جائیں. لیکن بہرحال وہ سزا یافتہ بھی ہیں، ان پہ جرمانے بھی ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ کل آنے والے وقتوں میں کوئی عدالت یا کوئی ادارہ اگر میاں صاحب کو چاہے تو مثالیں تو موجود ہیں. حسن صاحب بھاگے ہوئے ہیں، حسین صاحب بھاگے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب اس ملک کا بیڑا غرق کر کے معیشت کا بھاگے ہوئے ہیں. کسی عدالت نے آپ سے پوچھا کہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ نہیں سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کل کوئی پوچھ سکتی ہے، اور ہمیں اخلاقی عدالت بھی ہے، عوام کی عدالت بھی ہے کہ وہ سارے بھاگ گئے ہیں، اور آپ انہی کے خاندان کے بزرگوں کو یہ سمجھیں کہ یہ جائیں گے تو یہ ان سے مختلف کریں گے.
تو یہ تو ازیوم کرنا اپنے آپ کو ایک فولز پیراڈائز میں رکھنے کے مترادف ہے. لہذا حکومت چاہتی ہے کہ میاں صاحب کی صحت کا خیال رکھیں, صحیح, ان کے ایک کاغذ جمع کرا دیں کہ وہ واپس اگر نہیں آئیں گے تو اتنے پیسے وہ دے دیں گے. ان کے مطابق میاں صاحب کی صحت اتنی عزیز نہیں ہے جتنی ان کا خیال ہے کہ شاید اس پہ کوئی سیاست ہو جائے گی تو سیاست عزیز ہے. ہم 12 ریکویسٹ کرتے ہیں. میں کل ڈاکٹر یاسمین کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھا رہا ہوں, وہ مطلب انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ واقعی ان کی یہ 4 بیماریاں بڑی شدید ہیں. خان صاحب کیبنٹ میں قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ واقعی بیمار ہیں. ہم اسپوکس پرسن کی میٹنگ میں 12 وہ کہتے ہیں کہ وہ واقعی شدید بیمار ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خاندان کیا چاہ رہا ہے. کل تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی میاں صاحب بہت بیمار ہیں, آپ ہمدردی کریں. ہم ان کی صحت پہ ہمدردی یا جو بھی ہو سکتا ہے فیور وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ان کا خیال ہے کہ کاغذ دینے سے ان کی سیاست آڑے آئے گی. تو اب تو یہ قوم فیصلہ کرے کہ انہوں نے کاغذ والی سیاست کو بچانا ہے یا میاں صاحب کی صحت کو بچانا ہے. ہم دونوں کے لیے تیار ہیں. چور صاحب جی بسم میرا خیال ہے کاغذ نہ بچاؤ, انہوں نے زندگی بچاؤ. بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہد صاحب. بڑے جذباتی ہیں میرے بھائی اور بہت جذباتی انداز میں گفتگو کرتے ہیں. اور میرے خیال وزیر اعظم صاحب کی یقین دہانی اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی یقین دہانی, اور اس کے باوجود بھی آج ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں کہتے نہیں جی آپ کیس ہی نہیں سن سکتے. یہ ہے ان کی انسانی ہمدردی جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں, یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں, ہم جانے کو تیار نہیں ہیں. یہ تو کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کورٹ سن سکتا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے عدالتیں سن ہی نہیں سکتی. کمال باتیں, کمال مطلب ان کی ہے باتیں. دوسری بات یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ مریم بی بی کے لیے عدالت نے کہا ہم نے وہ پاسپورٹ بھی جمع کرایا, رقم بھی جمع کرائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ حکومت وقت کا اختیار نہیں, نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے یہ مانگے ہوں شورٹی بانڈز. تو ہم ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ان کا اختیار نہیں ہے. یہ صرف میری بیماری سے, میری اس حالت سے, میری سیاست سے, میرے مستقبل سے, جس چیز سے بھی یہ خوف زدہ ہیں اور جو بھی ان کا مسئلہ ہے, یہاں اپنے ووٹر کو مطمئن کرنے کے لیے بقول علی زیدی صاحب کے یا کچھ وزراء ان کے اس کو بھی ڈیل کہیں گے کہ ان کا وزیر اعظم بھی ڈیل کر رہے ہیں, ہم بھی ڈیل کر رہے ہیں. سرور خان صاحب نے جیسے کہا, تو ان کی تو ہزار باتیں اس لیے ہیں شاہد صاحب کہ ان کا اپنا جتنا یہ بھانمتی کا کنبہ ہے. اب کیا لگے سرور خان صاحب کو پی ٹی آئی کی سیاست سے, فواد چودھری صاحب کو کیا لگے, پھر دوست عاشق اوان صاحبہ کو, کل کسی اور کی سیاست کے وہ ترجمان ہوں گے. تو وہ ساری باتیں وہ کیے جا رہے ہیں. بڑی لیگل سی اور بڑی سادہ سی بات ہے کہ عدالت اگر ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کہتی, ہم کرنے کے لیے تیار تھے. پھر انہوں نے کہا جی سارا خاندان وہاں ہے, یہاں ہے. کیا قانون اور قاعدہ شاہ صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ میرا بھائی یا میرا عزیز ایک جرم کرتا ہے مجھے سزا دے گا یا اس کی وجہ سے میرے اوپر کوسچن مارک کرے گا؟ میاں نواز شریف صاحب کوئی بانڈ دے کے نہیں گئے تھے, اپنی بیٹی کے ساتھ سزا سننے کے بعد آئے. اور ابھی پچھلے 2014 سے لے کے جب اس کے بعد یہ پاناما پیپرز آئے, کوئی جی آئی ٹی لے لیں, کوئی عدالت لے لیں, نیب کورٹ لے لیں, کہیں سے ہم بھاگے نہیں ہیں. خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے ہیں. جو انہوں نے حکم صادر فرمایا اس کی تعمیل بھی کی, اور آگے چیلنج کرنا ہمارا اس سے اتفاق نہیں ہے تو ہم آگے چیلنج کریں گے, وہ ہم کرتے ہیں. حکومت ہم سے گارنٹی لینے کی مجاز نہیں, ہم وہ گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں. اتنی سادہ سی بات. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, میں خیال بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ کیا پاسبل سینیریو ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سا بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. عباسی صاحب, انفیکٹ آج بھی جو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالت اگر ان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں یا اگر میاں صاحب وہاں سے لینا چاہتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگرچہ پہلے سٹانس آپ کا یہی تھا کہ اگر وہ باہر جانا چاہتے ہو تو ہم جانے دیں گے, بٹ بیچ میں انڈیمنٹی بانڈ آ گیا. میرا سوال مکمل ہونے دے سر. کل اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کا جو ڈیمانڈ ہے یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, اس کو آپ ہٹائیں اور میاں صاحب کو جانے دیں, تو پرائم منسٹر کے جو سٹینس آج کیا ہے اسی پہ رہیں گے کہ وہ جا سکتے ہیں؟ کیبنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ میاں صاحب کو کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے. شرط بھی تو آپ ہی نے لگائی ہے سر. شرط کی وجہ ہے کہ ہمیں کل اس بات کا ایک گمان ہے, شک ہے اور ایک پاسبلٹی ہے کہ عدالتیں جب کا میاں صاحب کو انہوں نے دو مہینوں کے لیے, ان کو 8 ہفتوں کے لیے بھیجا ہے, وہ 8 ہفتوں کے لیے نہیں آتے, وہ اسحاق ڈار صاحب والی لائن ٹو کر لیتے ہیں. تو ماضی میں بھی ایسے انہوں نے کیا ہے کہ یہ معاہدے کر کے جاتے رہے اور بعد میں مکر جاتے رہے. تو اگر یہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو پھر جیسے انہوں نے مشرف سے معاہدہ کیا
پہلے کہا معاہدہ ہی کوئی نہیں، مکہ مدینہ میں کہتے رہے، پھر کہا 5 سال ہے، پھر وہ آپ کو یاد ہو سعد حریری نے کاغذ لہرایا تھا جس میں 10 سال کے 4 جگہ سائن ہوئے پڑے تھے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے. حکومت کیوں ایک مجرم کا اپنے ذمہ بھار لے؟ حمایت کرنا، ہمدردی کرنا ایک بات ہے، لیکن عدالت اگر کہہ دیتی ہے سر کہ جانے دیں تو پھر کیا عدالت کریں گے؟ کہے گی تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. عدالت یہ حقائق دیکھے گی نا کہ پہلی دفعہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہونے لگا ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے مخالفت کیوں کی. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ای سی ایل جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے، یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اس کا فورم اور تھا. اگر عدالت نے سمجھا ہم نے اپنی پلی کی وہ نہیں مانی، ہم تو عدالتوں کا مانتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ عدالت فیصلہ کرے گی تو ہم کہیں گے مجھے کیوں نکالا، یہ بغض سے بھرے ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور ہے. ہم تو ماننے والے ہیں. کل عدالت کہتی ہے میاں صاحب سے 1 پائی پیسہ نہ لیں، ان کو جانے دیں، کل ہم جانے دیں گے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بٹ آج جو وفاق نے اور چودھری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آپ اختیار سماعت کو چیلنج کر رہے تھے، جب زرداری صاحب کا کیس کرائم کہیں کراچی میں ہوتا ہے، شخصیت بھی کراچی کی، وہاں کا کیس نیب اٹھا کے پنڈی میں لے آتی ہے، اس وقت تو پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کیوں سن رہا ہے؟ دیکھیں نیب ایک الگ ادارہ ہے، حکومت ایک الگ، میرے جواب سن لینا، بیس تو مجھے آرگیومنٹ کرنا ہے نا. حکومت ایک الگ ادارہ ہے، نیب کے ملزم ہے، نہیں سن لینا، ادارہ ہے، ادارہ ہے، حکومت ایک ادارہ ہے. دیکھیں صاحب ذرا بتائیے گا، ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. نئے پاکستان میں کوئی ڈیفینیشنز نہیں ہوں گی سر، سننی چاہیے. حکومت ادارہ ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں تو گورنمنٹ از اے گورنمنٹ. بھائی صاحب پلیز فار گاڈ سیک، اب اگر آپ میں ایم این اے ہیں، اس کے نیچے تو کئی ادارے ہوتے ہیں، اب اس کو کیوں یہ اتنا ان چھوٹا کی کر اپنی رہے ہیں سر؟ انٹرپریٹیشن ہے، ان کی اپنی ڈکشنری ہے، میں اس کو نہیں مانتا. صحیح ادارہ نیب اپنا ادارہ ہے، حکومت اپنا ادارہ ہے. یہ جو ای سی ایل ہے یہ حکومت کا کیس ہے اور حکومت نے اجازت دینی ہے، جبکہ زرداری صاحب کا کیس نیب ایک آٹونومس باڈی ہے، اس کا معاملہ ہے. دونوں کو مکس نہ کریں. اور اگر ہم تو کوشش کرے گی حکومت کہ چونکہ ہم ذمہ دار ہیں، اس لیے ایک اگر مجرم سزا یافتہ آدمی کو باہر بھیجنا ہے انسانی ہمدردی پہ، تو وہ کیوں اتنی لیت و لال سے کام لے رہے ہیں؟ سیاست کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے یا نواز شریف صاحب کے پارٹی کر رہی ہے؟ ہم تو ان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم پیسے جب اگر وہ لکھ کے دیں گے تو اس سے میاں صاحب کی مستقبل کی سیاست خراب ہوگی. تو ہمیں تو پھر آپ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی اتنا سیریس بیمار نہیں تھے. آپ تو کہتے ہیں صبح شام کریں، تو یہ ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ان کو بھیجیں اور ان کا علاج کرائیں اور 1 مہینے بعد واپس بھی لانا ہے. جو فیصلہ ہوا ہے، اب میری اتنا جتنا، میں کوئی لاء کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، حکومت نے اجازت دے دی ہے، شرائط انہوں نے چیلنج کر دی ہیں، مہینے 1 کی اجازت ملی ہے، 1 مہینے میں واپس آنا ہے. اور اگر کوئی عدالت ان کو ریلیف دیتی ہے تو 2 مہینے 4 مہینے. لیکن ہم بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ شک اس لیے ہے کہ آگے 5 بندے بھاگے ہوئے ہیں، 5 بندے اس خاندان کے ملک کی عدالتوں کو کرپشن کے کیسز میں مطلوب ہیں، وہ بھاگے میں. ہم یہ آنکھیں بند کر لیں کہ چھٹا نہیں بھاگے. لیکن یہ وہی شخص ہے کہ جب ان کو سزا ہوئی تھی تو لندن میں تھے اور سزا بھگتنے کے لیے خیال تھا کہ الیکشن ہے، الیکشن میں ہار جائیں گے اور الیکشن جیت کے یہ سب کچھ سزائیں ختم ہو جائیں گی. وہ تو پاکستانی عوام نے ان کے خواب نہیں پورے ہونے دیے. ایک تو یہ کہ جو ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر رہی ہے، کیا یہ ڈیمانڈ عدالت بھی کر سکتی ہے کہ چلو آپ حکومت کے ہاں انڈیمنٹی بانڈ جمع نہ کروائیں، عدالت میں ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری بات جو خدشہ پی ٹی آئی کو ہے کہ وہ بھاگ جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، کل کو پوچھا جائے گا، تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جس ملک میں جائیں ان کے ساتھ بھی کچھ ہم اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ کل کو وہ اپنے معاہدے سے ہٹتے ہیں تو پھر وہ حکومت ان کو ہمارے حوالے کرے گی؟ یہ پاسبلٹیز ہیں کہ نہیں ہے؟ دوسرے ممالک پہ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کارکردگی آپ اسحاق ڈار کے کیس میں دیکھ لیں، انٹرپول نے بھی اٹھا کے وارنٹ واپس کر دیا کہ اپنے پاس رکھو. اچھا دیکھیں یہ 2 باتیں ابھی عباسی صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، یہ صوبائی معاملہ ہے، فیڈرل معاملہ نہیں ہے. عباسی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی فیڈرل ہائی کورٹ نہیں ہے، وہ اسلام آباد کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی حد تک کورٹ ہے. اس کی بھی نہیں تو سپریم کورٹ میں کیس نہیں ہو رہا نا، اس کی وہی جورسڈکشن ہے جو لاہور ہائی کورٹ کی ہے. اور یہ فیڈرل معاملات لاہور ہائی کورٹ بھی سنتی ہے، کراچی ہائی کورٹ بھی سنتی ہے، پشاور بھی، کوئٹہ بھی، اسلام آباد بھی. یہ تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہتے ہیں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ جس میں کنوکٹڈ شخص ملک سے باہر گیا ہو ای سی ایل پہ. مجھے تو اتنا نہیں پتا، میں تو ایک ادنا سے طالب علم ہوں، لیکن لاء منسٹر ان کے وہ خود فرما رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ ایسی نظیریں موجود ہیں، بلکہ شہزاد اکبر نے کہا نہیں ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. تو ان کا آپس میں تضاد ایک سامنے نظر آتا ہے. مشرف صاحب کو نواز شریف نے چھوڑا تھا. اچھا نہیں، لیکن آپ کے لاء منسٹر کہہ رہے تھے کنوکٹڈ کی بھی ہے نظیر. میری نظر سے نہیں گزری، میں تو ان پہ اچھا. پھر اب آ جاتے ہیں کہ ان کے خدشات بڑا جینوین خدشہ ہو سکتا ہے.
تو کیا یہ خدشات جینوئن ہے؟ یہ اپنے وہ جو بیانیہ عمران خان چیخ کے کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا، نہ رونے دوں گا، اپنے ووٹر کو خوش کرنے کے لیے یا فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر ایک شخص مفرور ہو جاتا ہے، یہ ضمانت انہوں نے ہائی کورٹ سے بھی لی ہے، لاہور سے، اور اسلام آباد سے بھی لی ہے، اگر وہ شخص مفرور ہو جاتا ہے، نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے، یقین مانے میں ان کو مفت کا مشورہ دیتا ہوں، حکومت کو کوئی نوٹس نہیں جائے گا. ہاں نواز شریف صاحب کے خلاف سیکشن 87-88 کی کاروائی ہوگی، وہ مفرور ڈکلیئر ہو جائیں گے، ان کے خلاف دائمی وارنٹ گرفتاری ایشو ہوگا، اور ان کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد تصور ہو جائے، ضبط ہو جائے گی. اب مجھے بتائیں یہ زیادہ سخت شرط ہے یا ایک کاغذ پہ عہد نامہ لکھ دینا 100 روپے کا اسٹیمپ پیپر کہ میں واپس آؤں گا، نہیں آیا تو واپس آؤں گا؟ جی کیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو رہے؟ کل آپ کو خورشید شاہ کو بھی بھیجنا پڑے گا، زرداری صاحب کو بھی بھیجنا پڑے گا، اور باقیوں کو بھی. جتوئی جا سکتا ہے، زلفی بخاری جا سکتا ہے، زلفی بخاری تو خورشید شاہ کو بھی کنوکشن نہیں ہوئی. نہیں میں کہنا چاہتا ہوں جتوئی کا بھی کیس چل رہا ہے، پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں، پرویز خٹک کا بھی کیس چل رہا ہے. بدقسمتی سے جتنا اس ملک کو چلا رہے تھے، بدقسمتی ہے. ہاں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، یہ پریسیڈنٹ ضرور سیٹ ایسا لگتا ہے کہ سارے بیمار پاکستان چلا رہے تھے. کوئی ایسا شخص جو پی ٹی آئی میں نہ ہو اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے. مشرف صاحب کو چھوڑا نہیں گیا. تو صاحب کا استحقاق ہے، جس کو مرضی چھوڑے. وہ بات ہوئی کہ کاغذ کا ٹکڑا دینے میں کیا حرج ہے، اور کل کو اگر عدالت آپ سے یہ کہتی ہے کہ تحریری طور پہ یقین دہانی کرائیں کہ میاں صاحب علاج کرانے کے بعد وطن واپس آئیں گے، کنڈیشن اگر یہ آ جاتی ہے، تو کیا اس پہ نون لیگ کی قیادت تیار ہے کہ اگر عدالت مانگتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، دے دیں گے ہم؟ صاحب میں تو پہلے آپ کے سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں کہ مریم بی بی کے کیس میں عدالت نے کہا ہم نے 7 کروڑ روپے جمع کرائے، پاسپورٹ کا ہم نے جمع کرایا. اب میرے خیال اگر مجھے آپ گفتگو کرنے دیں عباسی صاحب اگر عدالت کی جو آپ کی باری آئے آپ اپنا انصاف ضرور سنائیں. ٹھیک ہے، میں عدالت کے فیصلے کا جواب دے رہا ہوں. بالکل جی آپ کو بہت ساری چیزیں واپس لینی پڑیں گی. پلیز اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. صاحب عدالت جو دیکھیں، عدالت نے آج تک جو فیصلہ کیا، جب لایا میاں نواز شریف نے اس کے اوپر عمل کیا. ایسا نہیں ہوا کہ نہیں کیا. عدالت کل کچھ کہتی ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. بات سادہ سی ہے کہ حکومت کا وہ استحقاق نہیں، قانون قاعدہ انہیں اجازت نہیں دیتا. اگر وہ میرے قائد کی بیماری، میری تکلیف کو ایک بہانہ بنا کے ٹول کے طور پہ استعمال کر کے ایک نیا کام کرنا چاہتے ہیں کہ لیں جی یہ ہم نے پیسے نکلوا لیے، تو ایسی بات نہیں ہے. وہ کام کرے حکومت جو حکومت کا ہے، اور عدالت کا جو کام ہے وہ عدالت کرے. عدالت کے پاورز اور عدالت کے اختیارات حکومت ایکسرسائز نہیں کرے گی. عدالت کے پاس پہلے بھی مچلکے جمع کرائے. اگر اس وقت عدالت کہتی تب بھی ہم نے کرنا تھا، اور اگر کل ہی عدالت کہے گی تو ہم تب بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے. عباس صاحب انفیکٹ آپ کے تو اتحادی بھی کہہ رہے ہیں نا سر، جن کو آپ نے مذاکرات کار چیف بنایا ہوا ہے، پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت حسین، ایون کہ ایم کیو ایم کے اندر جو لوگ موجود ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشن آپ نے غلط لگائی ہے، قانون بھی اجازت نہیں دیتا، اخلاقی طور پہ بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی تھی سر جب آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے؟ دیکھیں اتحادیوں سے پہلے چودھری صاحب نے کہا کہ جی ان کو فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی کے نہیں لگتے اور سرور خان صاحب نہیں لگتے، لیکن ان کو وہ مشرف کے ساتھی جو دانیال عزیز کے نام سے، امیر مقام کے نام سے، طلال چودھری کے نام سے، ماروی میمن کے نام سے، زاہد احمد کے نام سے، مشاہد حسین کے نام سے، اور یہ پوری لسٹ ہے 150 بندوں کی، وہ ان کو عین نون لیگ کے لگتے ہیں. اور ہمارے بندے ان کو بہت چبھتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو گیا ہے اور اس کا سارا ورکر پی ٹی آئی میں آ گیا، تو ان کا گلہ شکوہ وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. ایک میرے بھائی نے کہا کہ جی ان کی جو ڈیفینیشن تھی کہ جی حکومت جو ہے وہ انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، تو میں گوگل سے ایک پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے سامنے سنیں کہ گورنمنٹ از این انسٹیٹیوشن انٹرسٹڈ ود میکنگ اینڈ انفورسنگ رولز آف اے سوسائٹی ایز ویل ایز ود ریگارڈنگ ریگولیشنز اینڈ ادر سوسائٹیز. تو یہ گورنمنٹ از این انسٹیٹیوشن جو میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے یہ نہ ہو کہ کوئی ان پڑھا بندہ جا کے بیٹھ گیا پی ٹی آئی کی طرف سے. گورنمنٹ ایک ادارہ ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے، ذرا سوال دوبارہ کر دیتے کہ میں وہ اس میں چلا گیا ہوں. سوال سر یہ ہے کہ آپ کو جو اتحادی ہیں، پرویز الہی صاحب ہوں، چودھری شجاعت حسین ہوں، یا ایم کیو ایم کے اندر لوگ موجود ہوں، بیرسٹر سیف صاحب کل کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو آپ نے ایک انوویژن کی ہے، کوئی ایک نیا اختراع نکالی آپ نے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کنڈیشن آپ نے لگائی یہ اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں یہ اتنا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. جب اسپوکس پرسن کی میٹنگ میں وزیر اعظم یہ ڈسکس کر رہے تھے تو ہماری بہت سارے لوگوں کا خیال تھا
کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور بہت سنوں خیال تھا وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. اور چودھری شجاعت صاحب جو ہے وہ ان کا ایک اپنا سیاست کا انداز ہے, ایک وہ اچھا جن کے سارے حکومت کھڑی ان سے نہیں پوچھتے آپ؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں یہ ٹاپک مشکل ہے, اس پہ دو رائے پائی جاتی ہیں سوسائٹی میں, اور ہماری پارٹی کے اندر بھی دو رائے پائی جاتی ہیں. ہمارے کچھ کیبنٹ کے ممبرز بڑا ووکل تھے کہ بالکل اجازت دینی نہیں چاہیے, تو اس میں اگر ان کی کوئی رائے ہے تو اس کا احترام کیا جائے گا. ایشو پہ چھوٹی سی بات ہے, میرے خیال ہے میڈیا نے زیادہ اٹھا لی, اور باقی وہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹرز کی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہے, ان کی حالت تشویشناک ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں ان کے ملک سے باہر بھیجنے کے پوائنٹ آف ویو پہ ایک ڈفرنس آف اوپینین بڑا واضح ہے. آپ خیال ہے پرویز الہی صاحب کو ٹھیک بات نہیں کر رہے یا شجاعت صاحب کو ٹھیک بات نہیں کر رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ ان کا اپنا ایک اپنا انداز ہے, لیکن اس کے جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو وزیر اعظم نے اگری نہیں کیا. ہمارے کیبنٹ کے بہت سارے اندر لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بالکل آؤٹ ریلی ان کو اجازت نہ دیں, یہ چلے جائیں گے. تو جو پچھلے 5 ہیں, جیسے پاکستان کی حکومت کی رٹ تو پاکستان کے اندر ہے نا, اگر کوئی لندن چلا جائے, اسحاق ڈار صاحب بھی آپ نے دیکھا کہ اسپتال میں وہ ٹوٹیاں لگا کے لیٹے ہوئے تھے, وہ بیمار ہو کے گئے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کے جہاز میں. اس کے بعد وہ بیماری گئی, عدالتیں بلاتی رہیں, قانون بلاتا رہا, نیب بلاتا رہا, وہ نہیں آئے. تو ایک ڈر سا پڑ جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک غلطی کتنی دفعہ یہ قوم کرے گی. تو یہ وجہ ہے. اور صاحب انفیکٹ یہ جو ایک کنڈیشن اور بھی لگائی گئی ہے کہ 4 ہفتے کا وقت ہے, آپ اسی میں آپ علاج کرا کے واپس آئیں گے, اس سے زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی آئینی طور پہ قانونی طور پہ جائز ہے کہ کنڈیشن, کیونکہ ان کی بیل کی ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے تو وقت کا تعین تو صحیح کیا گیا ہے. اچھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں, اگر وہ ادھر باہر جاتے ہیں اور خدا نخواستہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے یا صحت نہیں ہوتی, تو وہ واپس وہ باہر رہتے ہوئے دوبارہ اپنے اوپینین ڈاکٹروں کا بھیج سکتے ہیں, ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ کوئی فائنل نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے 4 ہفتے میں واپس آنا ہے. اور آپ کے خیال میں آپ جو بھی راستہ دینا ہے عدالت نہیں دینا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاسبل سینیریو حکومت ہو کو کیا بھی سکتا ہے؟ شاید میری دانست میں حکومت کو بھی پتا تھا یہ اتنی انلیگل قسم کی شرط ہے کہ یہ عدالت جائیں گے تو ایک دن میں عدالت اس کو مان لے گی. ان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے گی عمران خان صاحب کی, کہ ایٹ لیسٹ کو یہ نہیں کہے گا آپ نے تو کہا تھا میں مر جاؤں گا, نہ رونی دوں گا. یو ٹرن کا ایک اور خطاب وہ عمران خان کے اس میں, اور اس کے بعد جو ہے اور ان کا کام بھی ہو جائے گا. وہ تو عمران خان صاحب خود قسمیں کھا رہے ہیں, وہ اصل میں بیمار تو اس وقت بھی تھے. یہ بہانا ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ بہانا ہے, وہ صحیح بیمار ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں ان کا خاندان لیٹ کر رہا ہے, ان کو جلدی لے کے جائیں. عباسی صاحب اصلی بیمار تو اس وقت بھی تھے جب وہ اسپتال سروسز ہاسپٹل جیل سے آئے, تو پھر 2 سال سے کاوان کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں پروسیس کہ یہ فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں. بیمار تو اس وقت بھی تھے. میڈیکل رپورٹ آئی ہے, نہیں کوئی چیزیں ایک پروسیس ہے نا جی, قانون کا ایک طریقہ کار ہے. اب میاں صاحب نے کہا جانا تو آج ہی جا سکتے, قانون ہے, کل یا پرسوں یا 3 دن بعد ان کو اجازت ملے تو وہ جائیں. تو ڈیو پروسیس آف لا کی بات ہے, اس وقت بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. شو کے آخری لمحات اور ہم نے ایک اور ٹاپک کے اوپر بھی بات کی تھی کہ آج آپ نے کچھ 11 آرڈیننسز تھے ان کو کے اوپر 2 لفظ کہہ لوں. جی بالکل ضرور. زلفی بخاری صاحب ایئرپورٹ پہ اور آدھے گھنٹے میں ان کے لیے کلیئرنس ہو جاتی ہے. لیاقت جتوئی صاحب کہاں ہیں, کیسے گئے, کس کابینہ کا اجلاس ہوا, کہاں منٹس جاری ہوئے. اسی طرح اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. جہانگیر ترین صاحب کنوکٹڈ ہیں, ساری حکومت وہ چلا رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو نیب کو مثالیں, زلفی کا کبھی نام ای سی ایل میں نہیں تھا, زلفی کسی بلیک لسٹ میں تھے, اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت. صداقت عباسی صاحب ایک چیز اگر آپ صرف سیکھ لیں نا, کہ جب دوسرا بات کر رہا ہو تو آپ ذرا حوصلے سے سن لیں, کیونکہ یہ ساری حکومت میں ہوتے ہوئے میرے بھائی سننی پڑتی ہیں. حوصلہ پیدا کریں. آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو پورا ٹائم ملتا ہے, انٹرپشن نہیں ہوتی. آپ کا المیہ یہ ہے, یہ بھی بات بڑی ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پابند کرنا کہ ذرا حوصلہ پیدا کریں, دوسرے کی بات سننے کا. اب زلفی بخاری صاحب کا عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے تو ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے ان کی کلیئرنس لی نا, کون سا قانون قاعدہ. اور بہت سارے لوگ جو ان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں, جو اداروں کو مطلب, بابر عوام صاحب آج وہ ماشاءاللہ بڑے وہ ہیں. نندی پور کو انہوں نے کس طرح 2 سال لیٹ کیا, اور وہ سارا کیس نیب میں تھا, بھری ذمہ ہو گئے. اور جب سے وہ ویڈیو منظر عام پہ آئی چیئرمین نیب کی, جس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں حکومتی وزراء کے کیس نکالوں تو حکومت کھڑی نہ رہے, یہ بات تو بڑی اوپن. اس ویڈیو کے بعد پھر کیا ہوا,
پھر نون لیگ کی باری لگ گئی اور ہم سب اندر اور یہ سارے بڑے آرام سے بیٹھے ہیں. تو یہ قانون قاعدے کی تو بات نہ کریں, ٹھیک ہے ان کا اختیار ہے, استعمال کریں. عدالتیں تو بااختیار ہیں. لیکن میں عدالت کی نہیں, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, میں بات کر حکومت کی بات کر لیکن رہا ہوں. آج عباس صاحب, آج آپ نے جو 11 آرڈیننسز تھے جو قومی اسمبلی سے پاس کرے تھے بالآخر واپس لے لیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ عجلت میں چیزیں اور پھر اپوزیشن کو آن بورڈ لیے اگر بغیر قانون سازی کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگی؟ بڑا اچھا اقدام ہے, بٹ فیوچر میں بھی اسی طرح کا کانٹیکٹ اب شو کیا جائے گا. قانون سازی کا دباؤ ہے لوگ ہم نے پورا نظام ٹھیک کرنا ہے, اور اس میں یہ بیٹھے ہوئے سینٹ میں بیٹھ کے کوئی ہماری قانون سازی نہیں ہونے دے رہے, اور یہاں پہ بھی انہوں نے ایک ڈیڈ لاک پیدا کیا ہوا تھا. میں جو بات ان کی جو انہوں نے پچھلا اس کے اپنا زلفی بخاری کے حوالے سے جو بات کی کہ جی قانون نہیں ہے, زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ تھا اور وہ بھی غلطی سے تھا, وہ نکل گیا. تب بھی تو روکا گیا سر ان کو, ہمارا دور نہیں تھا. اور ایک اور بات, سفارش کرنے والے کون تھے؟ وہ عدالتیں تھی, وہ جے آئی ٹی تھی. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب میاں صاحب ساتھ حکومت لے کے میں کون ہوتے جا رہے تھے, کن کے ساتھ جا رہے تھے, جب یہ سفارش حکومت کرنے میں والے ہوتے کون ہیں, تھے؟ اس وقت عین جمہوریت ہوتی ہے. اور جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے, مجھے کیوں نکالا, جج بغض سے بھرے ہوتے ہیں, سپریم کورٹ پہ حملے ہوتے ہیں, نیب غلط ہے, نیب کے چیئرمین کی ویڈیو ان کو لگتی ہے. یہ اب اپنے ہی اصول پہ رہے. میری باری ہے کہ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ بھی غلط ہے, خدا نہ خاصا ججز بھی غلط ہے. یہ ان کا معاملہ ہے. ججز کا میں نے نہیں کہا, چیئرمین نیب والی بات پہ میں سٹینڈ حکومت کرتا کرنے ہوں. والوں کا یہ حال ہے کہ ججز جب کا میں نے نہیں کہا, یہ چیئرمین اقتدار نیب میں والی ہوتے ویڈیو پہ میں ہیں سٹینڈ گریبان کرتا ہوں. پکڑتے ہیں, جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے یہ پاؤں. عباسی صاحب, چوہد صاحب اور بیرسٹر صاحب, تمام شرکاء کا شکریہ. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.